हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। माह मुहर्रम के मुनासबत से इस माह मुक़द्दस के अंदर जो सबसे बड़ा और अहम वाक़या रूनमा हुआ वो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो जिगर गोशाए बतूल हैं, खूने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब हस्ती हैं और उम्मत के मुहसिन हैं, उनकी शहादत करबला में हुई। और आपकी शहादत की वजह से पूरी दुनिया माह मुहर्रम के अंदर शहादत हुसैन का जिक्र करती है। जिक्र हुसैन जो है ये दर हकीकत ईमान की हलावत की बहुत बड़ी वजह है और ईमान की कसौटी है। आप देखिए कि एक वक़्त था जब यजीद के मुकाबले में नवासे रसूल निकले, उस वक़्त हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो यजीद को नापसंद थे और यजीद के मानने वालों को नापसंद थे। और आज जिक्र हुसैन भी उन लोगों को नापसंद है जो आज भी यजीदी दिमाग रखते हैं, सोच रखते हैं। हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जिस यजीद के मुकाबले पे निकले थे, सोचने की बात यह है उस वक़्त तक यजीद जो है बुरा नहीं तस्वुर किया जाता था। अगर यजीद कत्ले हुसैन में शरीक ना होता और कत्ले हुसैन उसने ना किया होता और अहले बैत को इस तरह दर्दनाक हालत में शहीद ना किया होता तो कोई मुसलमान उसको बुरा ना कहता। लेकिन बुरा उसको हम इसलिए कहते हैं कि हमारी सोच और हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सोच में फ़र्क है। हम इसलिए यजीद को बुरा कहते हैं कि वो अहले बैत का कातिल है, वो नवासे रसूल का कातिल है और इसलिए हम उसको बुरा कहते हैं, गंदा कहते हैं और उसे जो है फासिक कहते हैं। लेकिन हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस यजीद के मुकाबले पर आए थे, ये सोच लेकर आए थे। उस वक्त तक कत्ले हुसैन तो हुआ नहीं था और अहले बैत का कोई शहीद नहीं हुआ था, तो फिर नवासे रसूल क्यों उसके मुकाबले पे आए? वो एक फर्द के मुकाबले पे नहीं आए थे, बल्कि वो एक जुल्म के मुकाबले पे आए थे, एक जुर्म के मुकाबले पर आए थे और कुरान और सुन्नत के मुखालिफ एक बहुत बड़े निजाम के मुकाबले पर आए थे कि झूठ बोलता है और जो है वो इस तरह मजालिम ढा रहा है और इस तरह उसने वाकई हर्रा का मुजिब बना, इस तरह जो है बैतुल्लाह पे हमले का मुजिब बना। अब वो इस तरह जो है जबरदस्ती बैयत लेकर जो है अपने इख्तिदार में किस तरह कुरान और सुन्नत की खिलाफ वर्जियां कर रहा है। जब कुरान और सुन्नत की खिलाफ वर्जी को देखा तो फिर अहले बैत के ये चश्मो चराग अपने घर में नहीं बैठे। जिस तरह सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह इन्हीं की खून इन्हीं की नस्ल में से पैदा होने वाले दिल्ली की जामिया मस्जिद को छोड़ दिया, तलामिजा को कहा चलो हम जिंदा रहें और लाहौर की बादशाही मस्जिद में गधे बांधे जाएं, घोड़े बांधे जाएं और शिआरुल्लाह की इस तरह जो है उसकी तजलील हो, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसीलिए नवासे रसूल भी मैदान करबला की तरफ चले। आज जुल्म को हम सह लें, इस्लाम के खिलाफ बातों को बर्दाश्त कर लें। शादियों में कोई बंदा यजीद बनता है, गाने लगा देता है, डांस मुजरे होते हैं और वहां पर जो है खिलाफ शरा काम होते हैं और हम हुसैन रजी अल्लाह के मानने वाले हुसैनी वहां पे यजीदी निजाम को कबूल कर लेते हैं। और इसी तरह जो है हम अपने कारोबार को देखते हैं, हम अदालती निजाम को देखते हैं, हम मुल्क के अंदर निजाम को देखते हैं और वो यजीदी निजाम होता है, नाम हुसैन का लेते हैं और निजाम यजीदी को कबूल कर लेते हैं। तो हुसैन इब्ने अली एक निजाम के खिलाफ निकले थे, फर्द के खिलाफ नहीं निकले थे। और हम इसलिए यजीद को बुरा कहते हैं कि वो कातिल हुसैन है, लेकिन हुसैन इसलिए बुरा कहते थे कि वो इस्लाम के खिलाफ चल रहा था। अब देखिए फर्क दोनों के सोच में है या नहीं? हमारी सोच और है, हुसैन इब्ने अली की सोच कुछ और थी और हमारी सोच हुसैनी बन जाए, ये असल मकसूद है कि हम भी बातिल को बातिल कहें, गलत को गलत कहें और गलत जिस मजलिस में जाएं वैसे ना बन जाएं, बल्कि हुसैनी बनकर डट के जो है कलमा हक को बयान करें। वो हुसैन
جب پیدا ہوئے شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا نام حرب رکھا کہ یہ جنگجو میرا بیٹا ہے. پہلا بیٹا ہوا اس کا نام بھی حرب رکھا کہ جنگجو میرا بیٹا ہے. حضور نے پوچھا علی. پہلا بیٹا ہوا حسن. پوچھا نام کیا رکھا؟ کہا حرب. کہا حرب کیوں رکھا؟ یا رسول اللہ میں میدان جہاد کا آدمی ہوں, میں نے میدان جہاد میں شرکتیں کی ہیں, ہر غزوے میں آپ کے ساتھ رہا, لیکن میں ڈرا کبھی نہیں کسی مخالف سے, تو میرا بیٹا بھی جنگجو ہوگا, حرب لڑاکا جنگجو. کا نہیں, یہ تو حسن ہے. اس وقت تک کسی کا نام حسن نہیں رکھا گیا تھا. پھر دوسرا بیٹا ہوا, شیر خدا نے کہا میں دلیر ہوں, جنگجو ہوں, تو میں اپنے بیٹے کا نام بھی حرب رکھوں گا. نام حرب رکھ دیا. حضور نے پوچھا اتنا پیارا بچہ, نام کیا رکھا ہے؟ کہا یا رسول اللہ اس کا نام حرب ہے. کہا نہیں, یہ تو حسین ہے, حسین ہے, اس کا نام تو حسین ہونا چاہیے. حضور نے بوسہ دیا, لعاب دہن آپ کے ہونٹوں میں داخل کیا, کھجور چبا کر آپ کو گھٹی دی, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جن کے بارے میں ابن اسیر اپنی تاریخ کے اندر لکھتے ہیں, اور حدیث کی کتاب ترمذی کے اندر کنز العمال کے اندر موجود ہے کہ حضور علیہ السلام اس طرح لیٹے ہوئے تھے, اور ایک چھوٹا سا بچہ حضور علیہ السلام کی ٹانگوں پہ کھڑا تھا پاؤں رکھ کر, اور حضور اس کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے اور اسے پیار سے کہہ رہے تھے آگے بڑھو آگے بڑھو. حضور اس کو اپنی پاؤں سے چلانا شروع کیا, یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جسم جو پاک ہے, وہ جسم جس پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی ہے, وہ جسم جس پر میل کبھی نہیں آیا, مچھر کبھی نہیں بیٹھا, حضور کو اللہ نے پاک بنایا, اور حضور کی اولاد کو بھی پاک بنایا, حضور کے نسب کو بھی پاک بنایا, حضور کے صحابہ کو بھی پاک کر دیا. تو حضور نے فرمایا آگے بڑھو. حضور ان کو کھینچ رہے تھے, وہ بچہ چند مہینوں کا, وہ کیسے گرتے گرتے آگے چل رہا تھا. کبھی حضور کے پاؤں پہ اس کا پیر آیا, پھر حضور کے گھٹنے پہ پیر آیا. حضور نے کہا اور ہمت کرو. جب وہ اور آگے بڑھا, حضور کے پیٹ پر اس کا پیر آیا. حضور نے کہا اور آگے بڑھو, یہاں تک کہ حضور کی چھاتی پہ جب اس بچے کے پیر آئے, حضور کی چھاتی پہ گر گیا. وہ جیسے ہی گرا, حضور نے اپنی زبان اس کے ہونٹوں میں داخل کر دی, اور وہ بچہ ایسے حضور کی زبان کو چوسنے لگا جیسے کھجور کی گٹھلی کو چوسا جاتا ہے. اور وہ بچہ ابن اسیر کہتے ہیں حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جس کے ہونٹوں میں ہمارے نبی کی زبان مبارک اس طرح گئی ہو, جس نے لعاب حضور کا لیا ہو, جس نے حضور کے جسم پر اس طرح بار بار سیر کی ہو. اور وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ بھی راوی ہیں بہت سی احادیث کے, اور دیگر عبداللہ ابن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے, وہ راوی ہیں, روایت کرتے ہیں, کہتے ہیں میں حضور کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا, میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام نے سجدے میں جانے کے بعد اللہ اکبر نہیں کہا. سارے صحابہ وہ خاموش تھے, سجدہ میں تھے, اور سارے سوچنے لگے کہ یا تو اللہ کا حکم آ گیا ہے کہ سجدہ بہت لمبا کریں, یا تو اللہ کا دوسرا حکم آ گیا ہے, اللہ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا ہے. کہ سجدہ تو ہوتا ہے چند سیکنڈ, 1 منٹ کا, 2 منٹ کا, یہاں کئی منٹ گزر گئے اور حضور علیہ السلام سجدے سے نہیں اٹھے. عبداللہ ابن شداد کہتے ہیں میں نے کن اکھیوں سے ذرا سا یوں دیکھا, میں حیران رہ گیا, حضور سجدے میں تھے اور آپ کی پشت پہ حسین چڑھے ہوئے تھے. ملے گی جنت پئیں گے کوثر, اسی کو معاشر میں چین ہوگا, نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا. حسین پشت نبوت پہ چھڑے ہوئے تھے. ضیاء الحق مرحوم کہا کرتے تھے, مولانا عبداللہ شہید ایک مرتبہ بتا رہے تھے اپنے بیان میں کہ مولانا عبداللہ شہید کے وہ بڑے قریب تھا. تو ضیاء الحق کہتا تھا میں پاکستان کا صدر ہوں, حضرت جب گھر جاتا ہوں تو میری اپاہج بیٹی ہے, وہ بیٹی مجھے گھر جاتے ہی کہتی ہے نہیں وردی چینج نہیں کرنی, ڈریس چینج نہیں کرنا, پہلے آپ نے گھوڑا بننا ہے, مجھے سیر کرانی ہے. کب میں صدر مملکت پاکستان آرمی کا ہیڈ اپنے گھر میں اپنی بیٹی کے لیے گھوڑا بن جاتا ہوں, میری پشت پہ وہ سوار ہوتی ہے, میں پورے گھر میں اسے سیر کراتا ہوں, پھر وہ خوش ہوتی ہے, پھر میں جا کے ڈریس چینج کرتا ہوں, کھانا کھاتا ہوں. یہ محبت ہوتی ہے. ہاں آج 1400 سال بعد
یہ پاکستان کا صدر ہے، یا آپ میں سے ہر ایک کو اس طرح کی محبت ہے یا نہیں؟ باتیں ماننی پڑتی ہیں۔ تو کیا کمال ہے، کیا شان ہے اس حسین ابن علی کی کہ جن کو رسول اللہ نے اپنی پشت پہ بٹھایا اور خطبہ دینے ہمارے نبی کھڑے ہوئے۔ جمعے کا ایسا ہی دن تھا، حضور علیہ السلام نے خطبہ دینے شروع کیا، ایک دم ادھر سے دو ننھے بچے بھاگتے ہوئے آئے، چھوٹے چھوٹے بچے، اور 2 سال 2.5 سال عمر ہے، 3 سال۔ حضور نے جب دیکھا حسن آیا، حسین آئے، اور وہ یوں گرتے گرتے آ رہے ہیں، تو حضور علیہ السلام ان کو دیکھنے میں لگ گئے، خطبہ بھی دے رہے ہیں اور نگاہیں ان کی طرف ہیں۔ جیسے ہی وہ تھوڑا قریب پہنچے تو حضور نے خطبہ چھوڑا، آگے دوڑے اور دونوں کو یوں سینے سے اٹھا کر بھینچ لیا، اور آپ نے اپنے سینے سے لگا کر جو ہے یہ آیت پڑھی، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اے لوگو یہ اولاد فتنہ ہے، آزمائش ہے بہت بڑی۔ اور اس کے بعد خطبہ دیتے رہے اور بچوں کو اپنے ساتھ یوں دبائے رکھا، جن کو اٹھا کے رسول اللہ نے، آپ سوچئے آج پتہ چل جائے کہ یہ حضور کے ہاتھ میں سٹک رہی ہے، ڈنڈا رہا ہے، اور آپ نے خطبہ دیا اس کو پکڑ کے، تو مسلمان اس کو کتنی عزت دیں گے۔ حضور کا لباس کی کتنی عزت ہے، آج بھی پگڑی کی کتنی عزت ہے، بال مبارک کی کتنی عزت ہے، پتہ چل جائے موج مبارک ہے کسی کے پاس۔ اور وہ حسین کتنی شان والا ہے، وہ حسن کتنی شان والے ہیں جن کو حضور نے اٹھا لیا اور مسلمانوں کو خطبہ دیتے رہے۔ حضور علیہ السلام رو رہے تھے بیٹھے ہوئے، ترمذی کے اندر حدیث ہے، حضور علیہ السلام رو رہے تھے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھنے لگی، یا رسول اللہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا ابھی جبرائیل آئے تھے اور یہ میری گود میں دیکھ رہے ہو، حضرت حسین کھیل رہے تھے گود میں، 1.5-2 سال کا بچہ کھیل رہا ہے، کبھی داڑھی پکڑتا ہے، کبھی سر پہ ہاتھ مارتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے پیار کر رہے تھے، کہا میں اس کو پیار کر رہا تھا، اس کے ساتھ جو ہے میں لاڈ کر رہا تھا، تو جبرائیل تشریف لے آئے وحی لے کر، اور اس کو جب میری گود میں دیکھا تو مجھے کہنے لگے، یا رسول اللہ کیا حسین سے آپ کو پیار ہے؟ کہا بالکل پیار ہے، یہ میری بیٹی کا بیٹا ہے، اور یہ تو اس کی ماں بھی مجھے عزیز ہے، اور یہ تو اس سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا، یا رسول اللہ آپ کی امت آپ کے اس نواسے کو ذبح کر دے گی، ذبح کرے گی، قتل کرے گی، شہید کرے گی۔ کہا میں رونے لگا، اے ام سلمہ یہ مٹی دیکھ لو، مٹی آپ کے ہاتھ میں تھی۔ آپ نے کہا یہ جبرائیل نے مجھے دی ہے، یہ اس میدان کی مٹی ہے جہاں میرے حسین کو شہید کیا جائے گا۔ اب وہ مٹی ام سلمہ کہتی ہیں میں نے ایک بوتل کے اندر ڈال لی، میں رکھ لی، کربلا کی مٹی تھی، اب وہ میں نے محفوظ کر لی۔ حضور علیہ السلام جب دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 7 سال تھی، حضرت حسین رضی اللہ کی عمر 6 سال تھی، حضرت زینب بنت فاطمہ کی عمر رضی اللہ عنہا کی 5 سال تھی۔ اب آپ دیکھیے کہ حضور علیہ السلام کے 6 مہینے بعد، اب اس گھرانے پہ تو آزمائشیں آتی رہی، خالی آزمائش کربلا میں نہیں آئی ہے۔ ذکرت ابا اروا فبت کاننی، جو علی حضرت فاطمہ کے اشعار کہے تھے، تو آپ نے یہی فرمایا دلیل علی اللہ یتم خلیل، کہ آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جدا ہوئے، 6 ماہ کے بعد فاطمہ رضی اللہ بھی دنیا سے چلی گئی۔ اب یہ 7 سال کا بچہ ہے، 6 سال کا بچہ ہے، 5 سال کی بچی ہے، ماں سے محروم ہو گئے، نانا سے محروم ہوئے، نانا نے پیار سے پالا، شہزادہ کہا، فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، فرمایا جنت کے نوجوانوں کے سردار میرے حسن اور حسین ہیں۔ حضور یوں پیار کر رہے تھے اور یوں سونگ رہے تھے جیسے پھول کو سونگا جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ حسن و حسین کو سونگ رہے ہیں، آخر کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا فاطمہ ریحانتا یا فی الجنہ، میرا حسن اور حسین میرے جنت کے پھول ہیں اور مجھے جنت کی خوشبو ان میں سے آتی ہے۔ آپ سوچئے کہ جن کو رسول اللہ نے یہ فرمایا، جن کو رسول اللہ اپنے سینے سے لگاتے تھے، جن کو رسول اللہ اپنا پھول کہتے تھے، جن کی بشارتیں جنت کی رسول اللہ نے دے دی، اب حضور کے جانے کے بعد پھر ان پر آزمائشیں آتی رہی، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ وہ بھی جب چلا گیا، اور اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد کے اندر اپنے بندے نے جو
جمل اور صفین میں شیر خدا کے ساتھ بازو بن کے لڑنے والا تھا اور اپنے آپ کو غلام علی کہتا تھا، قلب علی کہتا تھا، اپنے آپ کو کمبر علی کہتا تھا اور شیر خدا کا نعرہ لگاتا تھا۔ آپ رجال کشی اٹھا کر دیکھیے، آپ کوئی بھی تاریخ کی کتاب ان کی اٹھا کر دیکھیے یا تبری کو اٹھا کر دیکھیے، وہ بندہ جو جمل میں معاویہ کا دشمن اور شیر خدا کا محب بن کے لڑا، وہی بندہ جو صفین میں حضرت معاویہ کا دشمن، حضرت عائشہ کا دشمن اور حضرت علی کا غلام بن کے لڑا، وہی فجر کی نماز میں شیر خدا کو آ کے شہید کرتا ہے۔ اپنوں نے ظلم کیا، اپنوں نے بغاوت کی، اپنوں نے دھوکہ کیا، اور اسی وجہ سے حضرت علی کو شہید کرنے والا عبد الرحمن بن ملجم تھا، جو خارجی تھا، جو شیر خدا کا سپاہی رہا، شیر خدا کا محب رہا اور ہمیشہ شیر خدا کا اپنے آپ کو محب کہتا تھا، لیکن باغی بن کے دنیا کا بدبخت انسان بنا۔ اور پھر اس کے بعد حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طرح زہر دیا گیا، کس طرح جو ہے آپ کو شہید کیا گیا، وہ شہید کرنے والے بھی وہی تھے جو شیر خدا کو مولا علی کہہ کر نعرہ لگانے والے تھے اور آپ کو جو ہے اپنا بڑا کہتے تھے، لیکن بعد میں حسن بن علی کے قاتل بن گئے۔ اور یہ کتاب ایک نہیں 20 کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ آپ نے بلایا مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اٹھا کر دیکھیے، آپ نے لکھا کہ مولانا جو ہے ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں کہ ایک نہیں بلکہ جب یزید تخت پہ بیٹھا اس نے مدینہ منورہ کے گورنر کو خط لکھا کہ جاؤ 4 آدمی ہیں، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس اور حسین ابن علی، ان 4 سے فوری میری بیعت لو کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے، میری فوراً بیعت کریں۔ جب ولید بن عتبہ گورنر مدینہ ان کے پاس جو ہے یہ قاصد پہنچا تو وہ ذرا نرم طبیعت تھے، انہوں نے کہا کہ میں باقی 3 کو تو بعد میں بلاؤں گا، حسین بن علی کو پہلے بلاتا ہوں۔ حضرت حسین کو بلوایا، مروان بن حکم کو بھی بلوا لیا۔ رات کے وقت حضرت حسین نے اپنے ساتھ اپنے جانثار لیے، انہیں گارڈز کو کہا باہر کھڑے رہنا، میری آواز اونچی ہو جائے اندر آ جانا ورنہ خاموش رہنا۔ حضرت حسین بیٹھے، اس نے کہا بیعت کر لو۔ کس کی؟ کہا یزید کی۔ کہا میں علی کا بیٹا ہوں، میں رات کی تاریکی میں چھپ کے کیسے بیعت کروں؟ مجمع میں بیعت ہوتی ہے، یہ باتیں مجمع کی ہیں، یہ تاریکی کی نہیں ہے، چھپ کے کرنے کی نہیں ہے۔ گویا کہ آپ اس کو ٹالنا چاہ رہے تھے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے کل آپ سے بات کر لیں گے۔ پھر اس نے نرمی کی۔ جب حسین نکلے باہر کی طرف تو مروان نے کہا کہ ولید ان کو جانے دیا تو یہ کبھی قابو نہیں آئیں گے، میں ان کو جانتا ہوں، ان کے والد کو جانتا ہوں، یہ دلیر لوگ ہیں، مر جائیں گے تمہیں قابو نہیں آئیں گے، اس لیے ابھی ان کو مار دو۔ اور حسین نے سن لیا، واپس پلٹے، کہا میرے باپ کا نام تو سنا ہے تم نے، میں فاتح خیبر کا بیٹا ہوں اور میں تمہاری باتوں سے ڈرنے والا نہیں، مارنا ہے تو مار لو۔ ولید کہتا نہیں آپ جائیں، کل بات کریں گے۔ آپ آئے، اپنی بہن سے مشورہ کیا اور چند لوگوں سے مشورہ کیا اور فوراً مکہ کی طرف آپ نے سفر شروع کر دیا۔ اور مکہ مکرمہ میں عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ آپ یہی رہیں، عبداللہ ابن زبیر یہاں پر ہیں، اور آپ نے خلافت کا اعلان کیا ہے تو عبداللہ ابن زبیر آپ کا دفاع کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ حج کرتے ہیں۔ جب حج کے دن آئے تو آپ کو انٹیلیجنس نے رپورٹ دی کہ آپ کو خطرہ ہے، قاتل زہر آلود خنجر لے کر حج کی رش میں گھس جائیں گے اور وہ آپ کو شہید کر دیں گے، جیسے آپ کے والد اور بھائی کو شہید کیا گیا ہے۔ ادھر سے خط آنے شروع ہو گئے کوفہ سے، 1 2 نہیں، مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا 40,000 خطوط تھے۔ آپ نے 8 ذی الحجہ کے لیے جو احرام باندھا تھا مینا میں جانے کے لیے، جب آپ کو یہ اطلاع باوثوق ذرائع سے ملی تو آپ نے اس کو عمرے کا احرام کر لیا۔ عمرہ کر کے آپ سیدھا حج کو چھوڑ کر، نفلی حج تھا آپ کا، فرضی حج نہیں تھا۔ اب اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ نواسہ رسول حج کیوں چھوڑ کر گئے؟ جان جو ہے وہاں پر آپ کی جان کو خطرہ تھا اور آپ لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے۔ کوئی بندہ لڑائی کے لیے اپنے بیوی بچوں کو، بہن بھائیوں کو لے کے نہیں جاتا۔ آپ اپنی فیملی سمیت ہجرت کی تھی آپ نے
کہ کوفے والے مجھے وعدہ کر رہے ہیں کہ آپ آئیں، ہم آپ کے جانثار ہیں، آپ کا دفاع کریں گے، آپ کی بیعت کریں گے، آپ کو رہائش دیں گے۔ آپ اپنے فیملی سمیت آپ نے ہجرت کی تھی، نہ کہ جہاد کے لیے نکلے تھے، لڑنے کے لیے نکلے تھے۔ اب آپ جب چلے رستے میں مسلم بن عقیل کو پہلے بھیجا۔ ایک بات اہل سنت مسلمانوں کا مسلم عقیدہ ہے، علم غیب کون رکھتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی، نہ نبی کے پاس، نہ ولی کے پاس، نہ امام کے پاس، کسی کے پاس نہیں ہے۔ اگر امام صاحب کو پتا ہوتا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ وہاں یہ ہونا ہے، تو آپ کبھی اپنے بیوی بچوں کو لے کر، چھوٹے چھوٹے 6 ماہ کے بچے کو لے کر نہ آتے۔ پھر حادثہ پیش آیا، سانحہ پیش آیا، آپ کو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی شہید کر دیا گیا، اور ان کے ساتھ بھی غداری ہوئی۔ لمبا واقعہ، میں آپ کو اس طرف نہیں جاتا۔ پھر آپ جو ہے رستے میں اطلاع ملی، آپ نے کہا اب کیا کریں؟ آل جعفر نے کہا بدلہ لیں گے، آل عقیل نے کہا بدلہ لیں گے، اور آل حسن نے کہا بدلہ لیں گے۔ آل حسین کہنے لگے کہ ہم بھی بدلہ لیں گے۔ اب جب آپ کے سارے خاندان نے بدلے کا کہا تو آپ آگے بڑھنا شروع ہو گئے، اور آگے گئے، جاتے رہے، یہاں تک کہ آپ کا رستہ جو ہے، حر بن یزید نے اپنے سپہ سلاروں کے ساتھ، اور اپنی سلار کے تھا اس لشکر کا، اپنی سپہ کے ساتھ یوں روکا، آپ کو گھیرا تنگ کرتے کربلا میں آپ کو اتار دیا، اور آپ کا رستہ بند کر دیا۔ اور اب اس نے کہا جو ابن زیاد کو کہ اب بتائیں، میں نے ان کو روکا ہے، لیکن یہ حسین ہیں، یہ زیادہ رکیں گے نہیں، آگے بڑھیں گے، تو مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ اس نے کہا پانی بند کر دو فرات کا، ان کا پانی بند کرو، یہ خود بخود جو ہے آپ کے سامنے مفلوج ہو جائیں گے، بچے بلکیں گے۔ تو اس نے حر نے کہا کہ میں کیسے پانی بند کروں، یہ نواسے رسول ہیں۔ تھا دشمن کے لشکر کا امیر، لیکن اس کے اندر ایمان کی رتی تھی۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی، پیچھے حر بن یزید اپنی پوری فوج کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے کہا تم تو دشمن ہو، کہا ہم آپ کا رستہ روکنے آئے ہیں ان کی آرڈر پر، لیکن آپ کو تو ہم اپنا امام مانتے ہیں کہ آپ آل حسین جو ہے علی ہیں، اور آپ نواسے رسول ہیں، ایمان میں تو آپ ہمارے رہبر ہیں۔ 3 نمازیں حر بن یزید نے اپنے لشکر کے ساتھ آپ کے پیچھے پڑھی، اور جب آپ خطبہ دینے کھڑے ہوئے، اللہ نے اس کے دل میں تاثیر ڈال دی۔ اس نے کہا پانی بند کر دو، ابن زیاد نے کہا، حر نے کہا یہ میں نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا عمر ابن سعد تو جا، اور یہ 10,000 کا لشکر لے جا، رایا ایک جگہ ہے سرسبز و شاداب، اگر تم نے حسین کا رستہ روک دیا تو میں تمہیں اس کا گورنر بنا دوں گا۔ دیکھیے عمر کوئی عام آدمی نہیں تھا، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کا بیٹا تھا، اور شمر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سالہ تھا، ام البنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی، سگا بھائی۔ اور جمل اور صفین میں یہی لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے دائیں بائیں لڑ رہے تھے، آپ کی جانثار بن کے۔ کوئی کتاب اٹھائیں تاریخ کی، آپ مسلمانوں کی کوئی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو پتا چلے گا کربلا میں بلانے والے بھی شیر خدا کے پہلے سپاہی تھے، سپاہی بن کے لڑنے والے تھے، اور بلا کر رستہ روک کر شہید کرنے والے بھی جمل اور صفین میں شیر خدا کے سپاہی بن کے لڑنے والے تھے۔ آپ تاریخ اٹھا کر کوئی دنیا کے کسی بھی مسلک کی اٹھا کر دیکھ لیں۔ اب شمر نے، عمر ابن سعد نے لالچ میں آ گیا، اقتدار والوں کا کوئی دین نہیں ہوتا، اقتدار والوں کا دین صرف کرسی ہوتا ہے، ان کے مقابلے پہ نواسے رسول آئے گا، اس کا بھی پاس نہیں کریں گے، تو آپ اور میرا کون پاس کرے گا؟ اس لیے یاد رکھیں، اقتدار والوں سے ٹکرانا نہیں بلکہ ان کو تبلیغ کریں، سمجھائیں ان کا دین نہیں ہے، ان کی دین صرف کرسی ہے۔ اور یہ آیت الکرسی بھی اس لیے پڑھتے ہیں کہ آیت الکرسی میں صرف کرسی کا لفظ آتا ہے، وہ کرسی پڑھتے رہتے ہیں۔ اب وہ کرسی کے لیے آگے بڑھا، اس نے دنیا اس وقت روئے زمین پہ حسین سے افضل کوئی نہیں تھا،
اور اس کا مقابلہ کیا اور شمر آگے بڑھا. شمر نے اب یہ 7 تاریخ کو آپ کو عمر ابن سعد نے رستہ روکا. حر بن یزید جو تھا وہ چھلانگ مار کے ادھر آ گیا. کہنے لگا حسین میں نے آپ کا رستہ روکا, میں توبہ کرتا ہوں, کیا میں آپ کے ساتھ لڑ لوں تو کہاں جاؤں گا, دوزخ میں یا جنت میں؟ فرمایا تو جنت میں جائے گا, تو جنت میں جائے گا. حر اسی لمحے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے آپ کے لشکر میں شامل ہو گیا اور پہلا لڑ کے قتل ہونے والا, شہید ہونے والا حر ہے. اور پوری دنیا اس بات پر متفق ہے کہ حر بن یزید جنت میں چلا گیا چونکہ نواسہ رسول کا ساتھ دیا. اب شمر نے کہا 3 دن ہے, سوچ لو, پانی بند کر دیا. اب آپ دیکھیے کہ اس لشکر کو پانی بند کیا, یہاں تک کہ پانی ختم ہو گیا. بچے بلک رہے تھے لیکن پانی دینے کو تیار نہیں. فرمایا بیعت کر لو یزید کی. آپ نے فرمایا کہ بیعت میں نہیں کروں گا. اور پھر آپ کا بچہ چھوٹا سا 6 ماہ کا علی اصغر جو تھے وہ تڑپ رہے تھے پیاس سے, زبان ان کی باہر نکل رہی تھی, رو رہے تھے. تو آپ اس کو لے کر فرات کے کنارے گئے. فرمایا اس کو پانی چاہیے, میری تمہاری دشمنی ہے, بچے کی تو کوئی دشمنی نہیں ہے. آج پوری دنیا کے اندر جو ہے جو اقوام متحدہ اور یہ انسانی حقوق کی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں, آج جو لوگ یزید کا دفاع کرتے ہیں, آج اس چیز کو سوچ لیں کہ آپ کہتے ہیں جی کوئی مستند روایتیں ہر چیز کی نہیں ملتی. آپ ترمذی اٹھا کر دیکھیے, کچھ حصہ ترمذی میں ہے. بخاری اٹھا کر دیکھیے, کچھ حصہ ظلم یزید کا بخاری میں ہے. کچھ حصہ اٹھا کر دیکھیے, آپ کو مسلم میں ملے گا, کوئی ابن ماجہ میں ملے گا, کوئی مشکات میں ملے گا, کوئی جم الفوائد میں ملے گا, کوئی مستدرک حکم میں ملے گا, کوئی ابن کثیر بیان کریں گے, کوئی ابن اسیر بیان کریں گے, کوئی امام طبری بیان کریں گے. آپ جب ساروں کو جمع کریں گے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یزید قصوروار نہیں ہے؟ آج 9 مئی کے واقعات میں ایک لیڈر کو قصوروار اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ تھا بند کمرے میں لیکن وہ قائد تھا, وہ قیادت کر رہا تھا, وہ قصوروار ہے. تو اگر آج وہ دور واپس لایا جائے, آج وعدہ معاف گواہ یزید کے لیے ابن زیاد بن جاتا, آج وعدہ معاف گواہ شمر بن جاتا, آج ہولی بن یزید بن جاتا, آج وعدہ معاف گواہ عمر ابن سعد بن جاتا, اور یہ سارے ہاتھ کھڑے کر کے کہتے ہم سے قتل تو یزید نے کروایا ہے یہ بات یہ نہیں. لیکن وعدہ معاف گواہ بنے نہیں تو آپ آج ترجمانی کرتے ہیں. آج وہ بندہ اپنی آخرت کی فکر کرے جو یزید کا دفاع کرتا ہے. یزید نہ تابی ہے نہ صحابی ہے, شمر نہ تابی ہے نہ صحابی ہے, عمر ابن سعد نہ تابی ہے نہ صحابی ہے, اور اسی طرح ابن زیاد نہ تابی ہے نہ صحابی ہے. ہم صحابہ کے غلام ہیں, ہم صحابہ کے دشمنوں کے غلام نہیں ہیں. حسین صحابی ہیں, آل رسول ہیں, نواسے رسول ہیں. جس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع ایمان کا حصہ ہے, اسی طرح حسین ابن علی کا دفاع بھی ایمان کا. آج وہ بدبخت لوگ ہیں جو یزید کا دفاع کرتے ہیں, جو شمر کا دفاع کرتے ہیں. او نہیں جی یزید تو شام میں تھا, لاؤ ہمارے کسی ادارے کے حوالے کرو ان کو لا کے. سارے وعدہ معاف گواہ بنیں گے یا نہیں بنیں گے؟ آپ بتائیں, سارے کیا بولیں گے؟ اور ہوا تھا. آپ تبری اٹھا کر دیکھیے, وہاں دربار یزید میں حولی نے کہا, امام زین العابدین نے کہا کہ میرے قاتل والد کے لائے جائیں, میرے حوالے کیے جائیں. کہا حولی لے لو, اس نے سر کاٹا تھا. حولی بن یزید کہنے لگا میں نے اپنی طرف سے نہیں کاٹا, شمر نے کہا تھا. شمر کو لایا گیا, وہ کہتا ہے ابن زیاد نے کہا تھا. ابن زیاد نے کہا جی میں نے اپنی طرف سے تو نہیں کیا, آپ نے کہا تھا. یزید خاموش ہو گیا. اس لیے خاموش ہوا, اس نے کہا گناہ دھل جائیں. اس نے پروٹوکول سے آپ کو مدینے بھیج دیا, خالی بھیج دینے سے وہ بری نہیں ہوتا. اور پھر جب آپ شہید بچے کو یوں اٹھایا, جب آپ نے کہا بچے کا اس کو تو پانی دے دو, تو ایک تیر ادھر سے اڑتا ہوا آیا, اور وہ تیر کس نے پھینکا تھا؟ جو حضرت عباس علمدار کا سگا ماما تھا, سگا ماموں تھا, جس کا نام شمر تھا. اس بدبخت نے یوں تیر, وہ تیر پھینکا جو جانوروں کا شکار کیا جاتا ہے, بڑا تیر تھا. وہ 6 ماہ کے بچے کے حلق میں لگا اور اس کا چیر کے رکھ دیا حلق, اور وہ ڈھل گیا ایک طرف کو,
اور آپ نے خون آپ کے ہاتھ پہ گرا، آپ نے کہا اللہ اب تو راضی ہو جا۔ اس بچے کو لا کے کمرے میں لٹا دیا، خیمے میں، اور پھر آپ لڑنے کے لیے انہوں نے بلایا، بار بار آواز دے رہے تھے مخالف، تو آپ کا بیٹا 18 سال کا علی اکبر کہنے لگے ابا جان اجازت دے، کہا جاؤ۔ اب وہ گئے لڑنے کے لیے، 19 لوگوں کو قتل کیا انہوں نے، خون علی جو تھا، اور پھر وہ شہید ہو گئے۔ 18 سال کا نوجوان بیٹا، 6 ماہ کا بچہ جس کا یوں شہید ہوا آنکھوں کے سامنے۔ پھر آپ کا ایک بھانجا، ایک بھتیجا قاسم بن حسن اتنے حسین تھے، حسن کے بیٹے، کہ ان کو قتل کرنے والے بھی رو پڑے ان کے حسن کو دیکھ کر۔ ایسے حسین، آل رسول حسین ہوتا ہے، جس کے جتنا حلیہ بگڑا ہو وہ کہتا ہے میں سید ہوں۔ بھائی یہ چہرہ بھی تو ہونا چاہیے، کوئی چہرے پہ سنت رسول ہو، نبی کا نواسے کی اولاد ہو، علی کی اولاد ہو، بدصورت نہیں ہو سکتی۔ یہ میرا عقیدہ ہے۔ آل رسول کبھی بدصورت ہے؟ اور آج آپ کو یہاں کون ملتے ہیں بھنگ پی کے میں سید ہوں؟ بھائی نہ، گانے والے، ناچنے والے، ڈانس کرنے والے سید میں نہیں مانتا۔ علی کا خون قیامت تک جو ہے، شیر خدا کا خون جو ہے، وہ کبھی ایسا نہیں ہوگا جو قرآن و سنت کو اس طرح چھوڑ دے کہ جیسے آج غیر مسلم نے چھوڑا ہوا ہے۔ اور پھر آپ کو آخر میں شہید کیا، آپ کے پورے مردوں کے بعد آپ کو شہید کیا گیا، اور ہولی نے آپ کا گردن کاٹی۔ اب آپ کا دھڑ پڑا ہوا تھا، اور پھر آپ کے بعد آپ کے گھرانے کو جو ہے اب وہاں سے گرفتار کیا گیا، خیموں کو لوٹا گیا۔ اب آپ کو گھوڑوں پہ جو ہے، اونٹوں پر جو ہے، حضرت زینب، حضرت شہر بانو، امام زین العابدین، ان تینوں کو ایک اونٹ پہ باندھا گیا، اور باقیوں کو بھی اس طرح 2-2 3-3 بندوں کو اونٹوں پہ رسیاں باندھی گئی۔ اب یہ رسیاں باندھ کر جو ہے آپ کو یہ قافلہ لے کے چلا، اور ان کو گرفتار کر کے کوفہ دربار ابن زیاد میں لے جانا تھا۔ اب جب یہ قافلہ چلتا ہے تو ابن کثیر رحمت اللہ علیہ البدایہ والنہایہ کے اندر لکھتے ہیں کہ حضرت زینب وہ خاتون تھی جنہوں نے کبھی جو ہے ہمت نہیں ہاری، اور وہ جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرح خطابت کا بہت بڑا ملکہ رکھتی تھی، اور آپ خاموش رہی اپنے بھائی کے اور دیگر کے قتل کو دیکھ کر، پھر بھی خاموش رہی۔ لیکن جب آپ کے اونٹ کو گزارا گیا اور ان لاشوں کے پاس سے گزارا گیا جہاں آپ نے دیکھا کہ آپ کے بھتیجوں کی، بھانجوں کی لاشوں کے ٹکڑے کیے گئے تھے، حضرت حسین کا سر نہیں تھا اور دھڑ تھا، لیکن اس پہ گھوڑا دوڑا دیا گیا تھا، ہڈیاں ٹوٹ چکی تھی، اور وہ پورے جسم کو یوں بکھیر دیا گیا تھا، تو اس وقت آپ کی جو ہے آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہوئے، اور آپ نے یوں مدینے کی طرف رخ کیا۔ ابن کثیر فرماتے ہیں آپ نے مدینے کی طرف رخ کر کے فرمایا واہ محمدا واہ محمدا صلی علیک الالہ وملک السماء ھذا حسین بالعراء مزمل بالدماء مقطع الاعضاء، اور فرمایا بناتک سبایا وذریتک مقتلہ تفسی علیہ الریاء یا محمدہ یا محمدہ۔ اب آپ نے اس وقت جو ہے آپ دیدہ ہو کر فرمایا اے اللہ کے رسول، آپ پر اللہ کا بھی سلام ہو، فرشتوں کا بھی سلام ہو، جس حسین کو آپ نے اپنے ہونٹ دیے، جس کو اپنے سینے پر لٹایا، آج حسین کو دیکھیے کہ حسین کو کس طرح جو ہے برہنہ کر دیا گیا ہے، اور آج خون سے چادر ان کے جسم پر آ چکی ہے، اور آپ کی بیٹیاں چونکہ ہاتھ آپ کے رسیوں میں یوں باندھے ہوئے تھے، آپ نے یوں اشارہ کر کے فرمایا بناتک سبایا، بیٹیوں کو آپ کے کس طرح ہتھکڑیاں لگا دی گئی ہیں، اور وذریتک مقتلہ، آپ کی نسل کو کس طرح ذبح کر دیا گیا ہے، تفسی علیہ الریاء، آج کفن دینے والا کوئی نہیں، ہوا کس طرح جو ہے مٹی کے ذریعے کفن پہنا رہی ہے، آج کوئی انسان کفن پہنانے والا نہیں۔ سوچئے کہ آج کس طرح جو ہے آج اسلام کا نام لینے والے حضور کو گئے ہوئے 50 سال ہوئے ہیں، لیکن حضور کی نسل کو کس طرح کربلا میں بلا کر ذبح کر دیا گیا۔ اور پھر ہٹ درمی دیکھیے، جب وہاں سے یہ قافلہ چلتا ہے یزید کے دربار میں جاتا ہے، تو وہاں پر زین العابدین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری یہ شرطیں ہیں، اور اس نے افسوس کا اظہار کیا، خالی افسوس کرنا کافی نہیں تھا۔ زین العابدین نے فرمایا کہ میری شرط ہے جمعے کا خطبہ مجھے دینے دیا جائے اور ہمیں مدینہ پہنچایا جائے، اور اس نے کہا ٹھیک ہے، جمعے کا خطبہ دینے کے لیے آپ کھڑے ہوئے،
اور آپ کے مجمع کثیر دمشق کی جامع مسجد میں تھا، حضرت زین العابدین نے وہ اشعار کہے جو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اف لک یا زہر من خلیلی کم لک والاشراق والاصیلی من طالب او صاحب قتیلی والدہر والیقنع بالبدیل وانما الامر الی الجلیل وکل حی صالح السبیل۔ آپ نے فرمایا جب ان اشعار کو سنا، یزید ساتھ بیٹھا ہوا تھا، مجمع کثیر تھا، جمعہ کا دن تھا اور لوگوں کے اندر بہت غضب تھا کربلا کا۔ جب یہ اشعار سنے لوگ جوش میں آ گئے، شامی لوگ یزید کے خلاف کھڑے ہونے والے تھے، اور یزید نے فوراً مؤذن کو اشارہ کیا اذان دینی شروع کرو تاکہ ان کا خطبہ ختم ہو جائے۔ اشعار میں آپ نے فرمایا کہ ہائے افسوس، ہم نے تو ساروں کو آزما کے دیکھ لیا، کوئی میرے دادا کا قاتل بنا، کوئی میرے تایا کا قاتل بنا، کوئی میرے باپ کا قاتل بنا، جس نے بھی ہم سے وفا کا وعدہ کیا وہ ہمارا جانثار بننے والا، ہماری ہی جان لینے والا بن گیا۔ اپنوں نے غداری کی، والدہر والیقنع بالبدیل، ہم نے زمانے کو آزما کے دیکھ لیا، یہ زمانہ وفادار نہیں ہے، یہ لوگ وفادار نہیں ہیں، یہ صرف چڑھتے سورج کے پجاری ہیں، اور ایک وقت آئے گا اس اللہ کے پاس فیصلہ جائے گا اور وہ فیصلہ کر دے گا، دنیا کی عدالت اگر نہیں کر سکتی۔ وَإِنَّمَا الْأَمْرُ إِلَى الْجَلِيلِ وَكُلُّ حَيٍّ صَالِحُ السَّبِيلِ، وہاں پتہ چل جائے گا کہ کون صحیح تھا کون غلط تھا۔ یزید ایک دم دھک گیا، ڈر گیا۔ مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام زین العابدین نے فرمایا ہاں اللہ ہی بڑا ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں۔ اور جب اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو امام زین العابدین نے فرمایا ہم نے تو خون دے کر یہ بات ثابت کی ہے، اللہ کے علاوہ ہم کسی کی گواہی نہیں دیتے۔ جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو امام زین العابدین نے یوں اشارہ کرتے ہوئے یزید کو کہا یزید بتا تیرے نانا کا نام ہے یا میرے نانا کا نام ہے؟ قیامت تک نام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اذان میں گونجے گا، حسین رضی اللہ عنہ کا ذکر بلند ہوتا رہے گا۔ یزید پست ہو گیا، اور یزید آج لوگوں کے لیے گالیوں کا، بددعاؤں کا مرکز بن گیا۔ وجہ کیا ہے کہ جس نے اہل بیت سے گستاخی کی ہے، اہل بیت کی نافرمانی کی ہے، اللہ نے اس کو باقی نہیں چھوڑا۔ اور پھر یہی وقت اللہ تعالیٰ نے دکھایا یزید کس طرح کلنج کے عذاب میں مبتلا ہو کر تڑپتے تڑپتے 6 ماہ کے اندر مر گیا، اور ایسی جگہ قبر بنی مسفلہ شام میں جا کر دیکھیں اس کی قبر کوڑے کے ڈھیروں پہ آپ کو ملے گی، لیکن کوئی جانے والا نظر نہیں آئے گا۔ لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آج بھی زندہ ہے اور ہر سینے کے اندر، اس لیے دھڑک دھڑک کے بول اٹھا، یہ دل آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں تو دل سے آواز آئے گی، دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے، شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہیں، حسین سا کوئی نہیں، حسین بس حسین ہے۔ عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ سب بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے۔ عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے۔ عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، اور اس سے بڑھ کے جیت کیا، حسین رضی اللہ عنہ کی جیت اس سے بڑھ کے کیا ہوگی، اور اس سے بڑھ کے جیت کیا، یزید تھا حسین ہے، یزید تھا حسین اور ہمیشہ رہے گا۔ اور جو حسینی ہے اللہ اس کو بھی ہمیشہ قبر میں راحت عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب